अब खबरें आ रही हैं भारत से और खबरें ये हैं कि वहाँ पर काकरोचों ने सड़कें भर दी हैं। मेरा मतलब है कि काकरोच पार्टी जो बनी थी उन्होंने जनाब प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया। वहाँ पर सड़कों पर आए वो और नौजवान देख के यकीन कीजिए कि दिल में वही ख्याल आया कि यार ये अगर काकरोच सड़कों पे आ सकते हैं तो ये जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्द हैं, ये हशरातुल अर्द जो है पाकिस्तान के कीड़े मकोड़े, ये कीड़े मकोड़े क्यों नहीं सड़कों पे आते भाई? वो देखें, भारत में देख के हम हैरान हैं कि वहाँ पर जो वो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया जनाब, सड़कें भर गई और मोदी जो है, मोदी सरकार का जो गंदा और बदनुमा चेहरा है वो खुल के सामने आया। वो जो जमहूरियत थी वो खुल कर सामने आ गई उसकी कि ये है वो इंडिया में जमहूरियत, कि उन्होंने पुलिस छोड़ दी और वहाँ पर वही कुछ हुआ जो हम पाकिस्तान में देखते आ रहे थे, हालांकि उससे कम हुआ। पाकिस्तान में तो सीधे फैर ठोक दे, सीधी गोलियां मारते हैं पाकिस्तान में भाई। हाँ, वो वहाँ पर उन्होंने डंडे डंडे मारे उनको। और मोदी जो है वो जो जमहूरियत का चैंपियन बना फिरता था वो उसकी खुल गई पूरे भारत में। नौजवान देख के यकीन करें कि दिल खुश हो गया उनको देख के। नौजवान जो है इंडिया के, इतना शऊर उनमें, और वो बाहर आए जनाब और उन्होंने मार खाई यार, डंडे मुक्के आंसू गैस शैल और हर चीज़ उन्होंने ऐसी तैसी फेर के रख दी, लेकिन वो खड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम ना भागेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे, ये हमारा राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमने करना है तो हम यहाँ पर बैठेंगे, हम नहीं जाने वाले वहाँ पर। और वहाँ पर बर्बरियत की गई और बड़े अफसोस की बात है, कहा जाता है कि पूरी दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है इंडिया में और ये जमहूरियत जो है वो मोदी ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। मोदी ने सारी दुनिया को बताया कि ये है मेरी जमहूरियत। एक किस्म का फाशिस्ट है वो भी मोदी। और वो जनाब डंडे से नौजवानों को डील करना, ये मेरा मतलब है कि इनकलाब का आगाज़ होता है। और ये मुझे लगता है कि इंडिया में जो है वो इनकलाब का आगाज़ हो गया है इस मोदी के ख़िलाफ़ और इसकी जो पार्टी है उसके ख़िलाफ़, क्योंकि अभी सारे नौजवान तो बाहर थे ही। मैं हैरान हूँ देख के यार, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 14-15 साल की उम्र के, वो भी बाहर है, अपना हक लेने के लिए खड़े हैं। वो कहते हैं भाई नहीं, हमें मारना मारो, जो करना करो, हम यहीं पे खड़े। तुम्हारा ये जो भयानक चेहरा ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे, ये मोदी सरकार का जो भयानक चेहरा, और उन्होंने दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा कि भाई वो डट गए और इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए। और वो क्या डिमांड कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे हैं जनाब, उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें उसका रेजिग्नेशन जो है वो उसका डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई इस्तीफ़ा दे जाके, क्योंकि वो जो पेपर वगैरह लीक हुए थे सारा, उसमें सारा वो सिस्टम बना था। उन्होंने कहा भाई इसको रिज़ाइन करो। और उन्होंने कमिश्नर भेजा पहले कि जी कमिश्नर से मुज़ाकरा। उन्होंने कहा कौन कमिश्नर? हम किसी कमिश्नर से नहीं करेंगे मुज़ाकरा। फिर कोई और, उन्होंने कहा भाई हम जो इसकी कैबिनेट के मेंबर हैं वो मोदी की, वो उनसे हम बात करेंगे। और फिर जनाब उनको आना पड़ा, उनसे बात की उन्होंने और उनको अपना जो डिमांड था वो दे दिया। उन्होंने कहा कि जी हम पूरी इंक्वायरी करवाएंगे, हम इस पे जो है ना वो बैठेंगे, इस पे इसके मसले को हल करेंगे। उन्होंने कहा जी मसला है, हल सिर्फ एक ही है कि हमें इसका इस्तीफ़ा चाहिए, इसका इस्तीफ़ा। और मुझे लगता है कि भाई जो हालात हो गए हैं इंडिया में अब वो देना पड़ेगा, क्योंकि सब के सब जो नौजवान हैं वो बाहर हैं सड़कों पर। ये जो काकरोच पार्टी जिसको ये मोदी और इसकी पार्टी और ये हुकूमत जो है ये बड़ा इजी ले रही थी, जैसे पीटीआई को पाकिस्तान में बड़ा इजी लिया गया कि यार ये बर्गर खाने वाले लौंडे लपाड़े, ये कहाँ पर डंडे डंडे खाएंगे, कहाँ पर एहतजाज करेंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी इनकी। लेकिन हमने देखा कि भाई उन्होंने गोलियां भी खाई, ठीक है, और उनका लीडर जो था वो डट के खड़ा रहा, इमरान अहमद खान न्याज़ी। क्या क्या जबर, क्या क्या जुल्म उस पर नहीं किया और अभी तक हो रहा है। अभी तक उसका इलाज नहीं करवाने दिया, उसकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उसको जेल में रखने के लिए पूरी की पूरी अदालतें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर ली गई। अपने टट्टू जज ला के बिठा दिए, 26वीं 27वीं यानी तरमीमें करवा के रख दी, सिर्फ एक बंदे को काबू करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस एक बंदे के पीछे पूरी कौम खड़ी है। और अब जो है वो कौम जो है वो देख रही है उधर इंडिया की तरफ कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, और ये बड़े गौर फिक्र से देख रहे हैं कीड़े मकोड़े। जी हाँ, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं और वो जो काकरोच है वो अगर निकल सकते हैं तो भाई कीड़े मकोड़े भी निकल सकते हैं। कीड़े मकोड़े क्यों नहीं निकल सकते? कीड़े मकोड़े 25 करोड़ कीड़े मकोड़े
حشرات الارض. اور یقین کریں کہ جب یہ سڑکیں بھرتی ہیں نا تو پھر آگے سے چاہے جو بھی حکومت ہو، جتنی بھی بڑی ظالم ہو، لیکن جب اس کا بھیانک چہرہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو پھر فوراً سے پہلے وہ کمیٹیاں بٹھاتے ہیں، وہ کارروائی شروع کرتے ہیں. اور یہ انڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیا انقلاب ہے. اب یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہاں پر، یہ مودی، اس کی پارٹی اور دوسرے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ بہت جلد ہمیں یہ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے، نہیں تو جیلوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ اب احتساب کا جو علم ہے وہ وہاں کے جو کاکروچ ہیں انہوں نے جناب بلند کر دیا. کاکروچ، وہ اس کے جج نے کہا تھا مذاق میں کہ بھئی ان کی تصحیح کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کاکروچ ہیں. انہوں نے پارٹی بنا لی جناب کاکروچوں کی، نوجوانوں نے. اور وہ دیکھ لیں آج پوری سڑکوں پر وہ جو پھر رہے ہیں اور کیسی بری طریقے سے ان کو مارا پیٹا گیا ہے. تو ابھی پاکستان والے جو ہیں ان سے دکھا جا رہا ہے بھئی جو پاکستان کے، پاکستان میں بھی 70% جو وہ نوجوان ہیں، اور اگر نوجوان تہیا کر لیں تو پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تبدیلی کو نہیں روک سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جناب، وہ انڈیا میں جو کاکروچ ہے وہ نہ جھکے نہ دبے، وہ کھڑے ہیں جناب، وہ اپنا حق لے کے. اور جناب اب آگے جو ہے نا، میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کاکروچ پارٹی ہے یہ پولیٹکس میں بھی آئے گی. ہاں، پولیٹکس میں آئے گی، اور یہ جو نظام ہے سارا یہ اپنے ہاتھوں میں لیں گے یہ نوجوان. اور لینا بھی چاہیے، کیوں نہیں، کیونکہ ان کا حق ہے. فی الحال تو وہ ایک ایکٹیویزم کر رہے ہیں، کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. ان کے ساتھ کچھ پارٹیاں بھی ہیں جو کہ اپنا وہ ان پہ بھی مودی نے اپنا بیڑا گرک ان کا کیا ہوا ہے، ان پہ بھی جو ہے نا ظلم و جبر مودی نے کیا ہوا، وہ بھی پارٹیاں بھی ساتھ مل گئی ہیں ان کے. تو یہ ایک اچھی شروعات ہے بھارت کے لیے، دیکھ کے اچھا آیا اور میں اچھا لگا. میں اپریشیٹ کروں گا یہ کاکروچوں کو کہ ویل ڈن، آپ نے جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے اپنے کاکروچ ہونے کا. کیونکہ کاکروچوں کو کیا کام ہے کہ وہ نکلتے ہیں اور دھڑا دھڑ نکلتے ہیں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ نکلے. اب جو ہے باری ہے کیڑے مکوڑوں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کب نکلتے ہیں. لیکن بابا جی سناتے ہیں کہ پتر کیڑے مکوڑے، میرا نہیں خیال ہے کیڑے مکوڑے بس کچلے ہی جاتے رہیں گے جیسے وہ اب کچلے جا رہے ہیں. اور کیڑے مکوڑوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم واقعی سچ میں کیڑے مکوڑے ہیں، اور ہمیں ایسے ہی کچل کے رکھ دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے نہ باہر آنا ہے، نہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، نہ ہم نے سڑکیں بھرنی ہے. بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، ظلم تو ہے، بڑا ظلم تو دیکھیں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. جس کا بس چلتا ہے وہ ان کاکروچوں کو انہوں نے ڈنڈے مارے وہاں پہ، یہاں پر بھی گولیاں چلا دیتے ہیں. لیکن جب پورے کیڑے مکوڑے جو باہر آئیں گے سب کے سب، تو پھر یہ گولی بھی نہیں چلا سکیں گے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے کب باہر آتے ہیں اور کب اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان سے جناب کیا خبریں ہیں. پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ مولانا ڈیزل جو ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے، مولانا فضل الرنڈو، وہ جو کمپنی سے مل کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جناب آ کے اسٹیٹمنٹوں پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ بیڑا گرک ان کا کر رہے ہیں. لیکن ان پہ ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ان کا اپنا بندہ ہے، اپنے بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. تو پھر غصہ نکالا جا رہا ہے جناب نورین خانم صاحبہ پہ. تو عمران خان کی بہن، وہ پرانا انٹرویو ہے اس سے کوئی کلپ نکال کے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی، انہوں نے کہا جی کہ اپنا یہ جو جنگ شنگ ہوئی تھی، یہ سب ملی بھگت، یہ وہ فلانا ٹھیک، اس قسم کی کچھ چیزیں. اور ساتھ ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا جی وہ پیش ہوں جی رات کو 12 بجے کہیں. کیسی بغیرتی بے شرمی الو کے پٹھوں گی. لیکن خیر یہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کیا بغیرتی بے شرمی ہو رہی ہے. تو وہ اب نکل کے سامنے کون آ رہے ہیں جناب کے سب سے بڑا وہ لونڈا پاڑا، میرا مطلب ہے لونڈا لپاڑا، جو بابا یہ کہتے ہیں نہیں پاڑا ہی ہے، یہ لونڈا اس قسم کا پاڑا ہی ہوتا ہے، جو منصور فریجاں والا، فریجاں ٹھیک کرتے کرتے جو اینکر بن گیا. اب جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. وہ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ وہ جناب یہ حکمرانوں کو چیلنج نہیں کر رہا. ہاں، وہ مولانا فضل الرحمان کو چیلنج نہیں کر رہا، وہ کسی اور کو چیلنج نہیں کر رہا. وہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ عمران خان کی بہن کو. ہاں جی، نورین خان صاحب کا، ان کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے جناب چیلنج کہ جی آپ یہاں آ کے مجھے انٹرویو دیں، پھر دیکھیں میں آپ سے ایسے ایسے سوال کروں گا کہ جو ہے نا آپ کو جو نانی یاد کرا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. آپ یہاں آ کے بولیں، جرنیلوں کے خلاف بھی بولیں، ان کے خلاف بھی بولیں، جس کے خلاف بولیں، لیکن پھر میرے سوال ایسے ہوں گے
پھر آپ کو جو ہے وہ نکلنے کی جگہ نہیں ملتی. میں آپ کو کھل کے دعوت دیتا ہوں, آئیے میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں اور کھل کے بولیے گا, جو آپ سب نشر کروں گا اور بول ایک ایک چیز نشر کروں. آپ آ جائیں, علیمہ خان صاحب آ جائیں, جو بولنا ہے بول, جنرلوں کے خلاف بولنا ہے بولیے, انٹرویو میں کروں گا آپ, میرے سوالوں کے جواب پھر آپ کو دینے پڑیں. ایسا بغیرت بے شرم لانتی کردار, یقین کرو. فریجیں ٹھیک کرنے والے کا دماغ بھی الو کے پٹھے کا, فریجیں ٹھیک کرنے والے تو وہی ہے, فریج ٹھیک کروا لے اس سے بغیرت سے. آج بھی یہ بیٹھا فریجیں ٹھیک کر رہا ہے الو کا پٹھا. بندہ جا کے اس سے پیچھے ہو, خنزیر آدمی, بغیرت بے شرم آدمی, اور جا کے حکمرانوں سے سوال کرو. اور نرین خان صاحب, ان کے پاس کیا عہدہ ہے, وہ کیا حکومت میں بیٹھی ہے, وہ چیف منسٹر ہے, وہ کوئی منسٹر ہے, وہ پولیٹیشین بھی نہیں ہے. ایک عام گھریلو عورت ہے, اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہیں. ان کے بیٹے کو جو ہے 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, جعلی اور جھوٹے فالس فلیگ آپریشن والے سلسلے میں. اور بھائی ان کو اپنا, وہ عام ایک خاتون ہے, انہیں وہ غصہ چڑھا, جو بھی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. بھائی اس قسم کی ظلم اور جبر جس پہ ہو رہا ہو, وہ جو بھی بات کہتے تو اس کا تو برا ہی نہیں منایا جاتا کہ یار اس کے ساتھ, ان کے ساتھ تو پہلے اتنا ظلم ہو رہا ہے یار, ان کے ہم کیا بات کریں. کوئی نہیں, وہ غصے میں کہہ دیا انہوں نے جو بھی کہا. لیکن یہ منصور فریجاں والا آ کے اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا, یہاں آ کے مجھے انٹرویو دیں, میں بتاؤں پھر آپ کو یہ وہ. بھائی وہ تمہاری یہ ساری پھرتیاں اور اکڑ ہم نے دیکھ لی جب وہ مریم نواز کا تم انٹرویو کرتے, مائی تندور علی کا, اس کی بند ہوئی پڑی تھی بالکل سیل پیک. بابا جی کہتے ہیں کیا, میں کہا بابا جی بولتی, اس کی بولتی سیل پیک ہوئی پڑی تھی. وہ مائی آ کے ادھر انٹرویو کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اس کو بھی کاٹ دو, اس کو بھی کاٹ دیا. کہتے ہیں ہاں جی کاٹ دی, اس کو بھی کاٹ دیا, اسے بھی کاٹ دیا, سارا کاٹ دیا ہم نے. یہ اس کی جرت ہے, بغیرت بے شرم لانتی کردار, اصلی اور نسلی پٹواری, جا کے فریج میں اپنا منہ تن کے بہ جائے اتنی گرمی. میرا مطلب ہے کہ یار کوئی خدا کا خوف ہے. ایک عام گھریلو خاتون جس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس پہ جا کے جو ہے نا یہ اپنا غصہ اتار رہا ہے. اور جہاں پر اتارنا چاہیے وہاں پر یہ میمنہ بنا ہوتا ہے, وہاں پر جا کے یہ فریجیں ٹھیک کرتا ہے ان کے گھر میں, ہاں جی. اور جا کے جناب وہ اپنا گیرج میں جا کے جو سہولت کاری کرتا ہے. بابا جی کہتے ہیں وہ یہ کیا سسٹم ہے گیرج میں سہولت کاری. میں کہا بابا جی وہ کہانی ہے نکل کے آ رہی ہے, گیرج میں سہولت کاری, یہ سہولت کار ہے, گیرج والی کا سہولت کار ہے یہ بہت بڑا, اس لیے تو وہ کاٹتا ہے. وہ جو کہتی ہے یہ کاٹ دو, وہ کاٹ دیتا بیچ میں. بعد میں پھر اس کو جو ہے وہ کلپ کاٹ کے اس کو پھر چڑھا بھی دیتا, اور بعد میں آ کے پھر معافیاں بھی مانگتا مائی سے کہ جی مجھے معاف کر دے, میرا قصور نہیں ہے, وہ میرے کسی ٹیم کے بندے نے, ایڈیٹر نے, وہ جو ہے نا وہ اب لیک کر دیا آپ کی جو وہ کٹی ہوئی ویڈیو تھی, وہ جو گاڑیوں کے ٹیکس کے معاملات تھے جہاں مائی پھنس گئی تھی. مائی سے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہے کیا. تو اس کو جناب اس نے اشارہ کیا مائی اپنے نوکر کو, اس کو کاٹ دو, اس نے کاٹ دیا جناب. یہ تو تمہاری کل اوقات ہے, بغیرت بے شرم لانتی کردار منصور فریجاں. ارے بابا جی فرماتے ہیں کہ یار یہ بس وہی فریجوں ٹھیک کرنے والا, اس کو لا کے یہاں بٹھا دو تو پھر وہ اس کو جو حکم آتا ہے وہ اسی پہ عمل کرتا ہوا وہ جو ہے نا اپنے نوکری بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور کچھ نہیں اپنی نوکری پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ انہیں اوپر سے حکم آتا ہے کہ بھئی مولانا کو سائڈ پہ کر دو, ان کو جو ہے وہ رکھو. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار یہ اس کو نا بھیجو میرے پاس منصور فریجاں والے کو. میں بابا جی آپ کیا کریں؟ بابا جی کہتے ہیں میں اس کو بجاؤں گا. میں کہا بابا جی کیا مطلب؟ بابا جی کہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا. میں کیا, مجھے لگا کہ آپ نے پہلے کہا کہ میں اس کو بجاؤں گا. بابا جی کہتے ہیں نہیں پہلے سمجھاؤں گا, اگر سمجھ گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ سمجھا تو بابا جی کہتے ہیں پھر میں اس کو بجاؤں گا. میں کہا بابا جی آپ بجائیں گے کیسے؟ بابا جی کہتے ہیں بالکل ایسے جیسے ڈھول بجتا ہے, پیڑے گرجتے ٹھنڈی سڑک. بابا جی کہتے ہیں اس کو میں نے لے جانا ہے جنگل میں. بابا جی جنگل, وہی پرانا جنگل, وہ برگد کا درخت اور اس پہ کالا باندر, وہ جو چرس پیتا. بابا جی کہتے ہیں کالا باندر. بابا جی کہتے ہیں وہ درخت کے پاس اس کو لے جاؤں گا, وہاں جا کے پھر ہوگا جھولے لال. میں بابا جی جھولے لال میرا مطلب کیا ہوگا؟ بابا جی کہتے ہیں یار وہاں جا کے میں اس کو سمجھاؤں گا, میری بات اگر سمجھ گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ سمجھا تو بابا جی کہتے ہیں وہ جو کالا باندر ہے. میں کہا بابا جی کہتے ہیں پھر اس کو میں اس کے حوالے کر دوں گا. بابا جی کہتے ہیں پھر وہ اس کو جو بجائے گا
میں کہا بابا جی کیا؟ بابا کہتے ہیں ڈھول. ہاں بابا جی اس کا ڈھول نہیں، اس کی ڈھول کی ہے بغیرت. بابا جی کہتے ہیں پھر تو اور مزہ آئے. ڈھول کی زیادہ بجتی. میں کہا نہیں بابا جی ڈھول کی آواز زیادہ ہے. بابا جی کہتے ہیں اس بغیرت بے شرم کی ڈھولکی کی آواز بہت زیادہ ہے، جب وہ باندر بجائے گا تو پورا جہان سنے گا. یہی حل ہے اس کا حرام زادے کا، اور کوئی حل نہیں ہے. لگی سمجھ؟